Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है हाउ अल्लाह कंट्रोल दिस यूनिवर्स। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है बिल्कुल कि एक यूनिवर्स को चलाना, और एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्स मल्टीपल यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, मतलब एक एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों यूनिवर्स हैं और उनका एक ही क्रिएटर है, वो है अल्लाह ऑलमाइटी गॉड। तो बड़ी कई बार हम भी सोचते थे, मतलब और आपस में कई बार डिस्कशन भी करते हैं कि यार सच में अल्लाह इतनी बड़ी यूनिवर्स को इतनी कैसे संभाल रहा है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटता होगा, कैसे कंट्रोल कैसे करता होगा। बिकॉज हम इंसान है, हमसे नहीं इतनी चीजें मैनेज होती, तो वो अल्लाह है, मतलब वो तो यूनिवर्स को मैनेज कर रहे हैं ना, मतलब इतना दिमाग, कितना सारी कायनात को मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जिसने भी रोटी जिंदगी में एक दफा खाई है तो उसके लिए खुदा तक पहुंचना आसान है। कोई फ्रूट खाया है, कोई चीज, और ये तो सिर्फ खाने वाला एस्पेक्ट है। इसके बाद उस खाने ने अंदर कहाँ जाना है, किस किस जगह से घूमना है, उसमें से फायदे वाली चीज कैसे अलग होनी है और किस तरीके से उसने पेशाब की शक्ल में निकलना है, और उसमें इंसान की अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं है। सही बात। तो ये अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से इतना आया है कि अल्लाह ताला से अगर कोई इंसान गाफिल होता है तो जानबूझ के हो रहा है। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमद, अल्लाह ही है जिसने आसमान को बुलंद किया है बगैर किसी सुतूनों के। तरौनहा, कि जिनको तुम देख सको। दो माने हो सकते हैं कि ये आसमान ऐसे सुतूनों के ऊपर बुलंद है जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और ये माना भी दुरुस्त है कि ये आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया है, बगैर ऐसे सुतूनों के जो तुम्हें नजर आए, या तुम देख तो रहे हो कि बगैर सुतूनों के हमने इसको बनाया। इतनी ऊंची छत बगैर सुतूनों के, ये अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर है। उस जमाने में तो इतनी बात ही की जा सकती थी ना, लेकिन आज जिस तरह साइंस ने हमें बताया है और जो तफसीलात सामने आई हैं, वो तो इंसान पागल हो जाता है सोच के। इतनी वसी यूनिवर्स सिर्फ पहले आसमान के नीचे, कि उसकी वसत का अंदाजा लगाना ही नामुमकिनात में से नामुमकिन, और अंदाजा लगा के आप साइड पे होंगे, थोड़ी देर बाद वो उससे भी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी होगी। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। सही बात है, एक एक सेकंड। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श पर इस्तवा फरमाया। अब ये देख ले, मुतशाबिहात आ गई हैं। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब ये अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के लिए होता ना, तो हम कहते कि वो तख्त पर बैठ गया, लेकिन अब अरबी जुबान की वोकैबुलरी का भी इशू है। इंसान की जुबान जो है बहरहाल उसकी हुदूद है, तो यहां पे हम तर्जुमा क्या करते हैं, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ। उस लफ्ज को इस्तवाई रहने देते हैं जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसका वो तख्ते हुकूमत है, उसका अपने तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन होना इस तरह नहीं है जैसे कोई बादशाह किसी तख्त के ऊपर या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कुर्सी के ऊपर बैठता है, क्योंकि ये फिर मिसाल हो जाएगी। और कुरान में वाज़ेह है, लैसा कमिस्ली शै, अल्लाह की मिसल कोई शय हो नहीं सकती। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, और उसी ने पाबंद किया है सूरज को भी और चांद को भी। कुल्लुन यजरी ली अजलिम मुसम्मा, ये सब की सब जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, एक मुकर्रर मियाद तक के लिए रवां दवां है। अल्लाह ताला ने सबको काम में लगा दिया है। आप फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर मेरी वीडियो देखें, हु क्रिएटेड गॉड, इसी तरीके से अल्लाह कौन है, तो उसमें मैंने पूरी कायनात का तारुफ करवाया है। इंसान पागल हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इन सारी की सारी चीज़ों को ना सिर्फ पैदा फरमाया बल्कि काम में भी लगा दिया है। हर चीज़ को हरकत में लगाया हुआ है, और इतनी मुश्किल वो हरकत हैं कि इंसान उस हरकत को देख के परेशान हो जाता है कि ये अल्लाह ताला ने
کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا ہوا ہے. صحیح بات ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے, ہاں اپنے ارد گرد بھی لگا رہی ہے. اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پیرلل میں گھوم رہی ہے, اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں بھی کرتی ہے ساتھ, جیسے لٹو جب رکنے والا ہوتا ہے یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے. اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا تو پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے, اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے. 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر. سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے, اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے, وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے. وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں, وہ مطلب پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے. آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے گھوم رہی ہے, نہیں صرف ایسے نہیں گھوم رہی, وہ ساتھ ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے, 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے. پریشان. اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو یہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے, اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یدبر الامر, وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی. یفصل الآیات لعلکم, اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا, اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی, یقیناً پرپس فل ہیں, تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا, تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے, آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھ دی ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ, اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے. صحیح بات. بالکل. اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے, اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے ان پہاڑوں کی, زمین کی سٹیبلٹی کے لیے, اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر, اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ایویپوریٹ کرتا ہے, وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں, اور اس پانی کو اٹھا کے وہ پھر سے سمندر زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں, اور پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں. سوچنے والی بات ہے. کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں, ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے ندیوں میں, جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں. اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ہر قسم کے پھلوں میں, جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اس نے 2 کے جوڑے بنا دیے ہیں. یعنی نباتات کے اندر بھی, پھلوں میں بھی جوڑے ہیں. اچھا, یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتا تھی نا, جو لوگ پتہ ہی نہیں تھا, یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے, انہیں یہ پتا ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے جس طرح کے انسانوں میں ہے, جانداروں میں ہے, جوڑوں کی شکل ہے, میل اور فیمیل. بٹ میرے کو نہیں پتا. یغشی اللیل النہار, کیا بات, اور ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں. اب دیکھیں
کوئی انسان دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری آبزرویشن سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہ آئی ہو، چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک. آپ جو چیز کھا بھی رہے ہیں صرف اس کے اوپر غور کر دیں کہ یہ اس کھانے تک پہنچی کن سٹیجز سے ہے، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. پوری پروسیس اگر فروٹ تو ہمارے سامنے فنش پروڈکٹ کے طور پہ آ رہا ہے نا، وہ تو ایک سمپل معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک تربوز کو کاٹیں آپ، اس میں آپ کو سینکڑوں بیج نظر آئیں گے. صحیح بات ہے یار. جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تربوز بنتا کیسے ہے، اس دنیا کا باشندہ نہ ہو، اگر اسے بتایا جائے کہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے نا، اس کو میں زمین میں بوؤں گا اور یہ جو اتنا بڑا تربوز دیکھ رہے ہو، اس طرح کے ہزاروں تربوز اس میں سے نکل آئیں گے، اور وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن کئی معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں. پھر ان بیجوں کو اس میں پلیس کیا ہے، پھر کیا ذائقہ رکھا ہے فروٹ کا، اور جو نان فنش پروڈکٹ ہے ادر دین فروٹ، اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح ویلیو ایڈیشن ہو کے آپ تک چیز پہنچتی ہے. ایک گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پکتا ہے، اس کے بعد اس کا بھوسا الگ ہوتا ہے. جو ہمارا یہ والا آٹا ہے ویسے تو وہ اس کے سمیت ہی کیا جائے. جو دانوں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھال ہوتی ہے اس کی، وہ تو ہمارے اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے، لیکن جو الگ سے اس کی بھوسے والا معاملہ ہے الگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے، پھر اس آٹے کو پانی ڈال کے گوندا جاتا ہے، پھر اس سے روٹی آگ کے اوپر پکائی جاتی ہے، پھر فنش پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے. تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے. کوئی فروٹ کھایا ہے، کوئی چیز، اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے. اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے، کس جگہ سے گھومنا ہے، اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے، اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. کرشمہ ہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے، ورنہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کوئی شخص بھول کر بھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود سیدھے راستے کے اوپر رہنا چاہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں بھی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں. یہ آپ کو منظر پہاڑوں پہ بھی دیکھنے سے نظر آ جائے گا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی لوگوں نے جہاں پہ فصلیں اگائی ہوتی ہیں تو پہاڑوں کے اوپر مختلف انہوں نے اس کی کٹنگز بنائی ہوتی ہیں. بعض اوقات نیچرل کٹنگز بھی ہوتی ہیں کہ میدان آیا، اس کے بعد پھر پہاڑ شروع ہو گیا، پھر میدان آیا، پھر پہاڑ شروع ہو گیا. اس طرح کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں. سمندروں میں بھی، جزیروں کی فارم میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں، دریاؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور اب تو یہ سائنس کی برکت سے جو آپ خلا سے ایریل ویو دیکھتے ہیں زمین کا، اس میں تو بڑے بڑے براعظم بھی آپ کو مختلف ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں سے الگ ہیں. لاکھوں سال پہلے یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علیحدہ ہوتے گئے. وہ ٹیکٹونک پلیٹس والا معاملہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے. وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں ہیں، غلے کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں اور کھجوریں. سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَان، کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے. یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، پانی سب کو ایک ہی لگایا جاتا ہے. کیا کانٹے کی بات ہے. فروٹ مختلف ہے، انگور بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے، انار بھی اسی سے اگ رہا ہے، کھجور بھی. آپ دیکھیں وہ پورا خشک تن ہے، اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کس طرح مینیجبل فارم میں لگی ہوئی ہیں. وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ توڑ کے الگ کی جائیں تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے، اور اتنی بلندی کے اوپر. صحیح بات ہے. پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر لگائے.
وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھیتیوں پہ بھی غور کرو اور فروٹ کے اوپر بھی. ان میں کتنا فرق ہے. کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے, زمین بالکل فارغ ہو جاتی ہے, آپ نئی چیز اگاتے ہیں. فروٹ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا. فروٹ میں درخت اپنی جگہ رہتا ہے, فروٹ اتار لیتے ہیں آپ, پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فروٹ لگ جاتا ہے اس پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں, اور بعض ایک تنے کے اوپر ہوتے ہیں, بعض الگ الگ تنوں کے اوپر ہوتے ہیں. اب کھجور کے کیس میں آپ دیکھیں ہر ایک چیز آپ کو کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ نظر آئے گی, لیکن اگر آپ کنو کو, مالٹے کو, سنگتروں کو, ان کو دیکھیں تو پورا درخت ہے, ہر ایک تنے کے اوپر الگ سے شاخیں ہیں. آم کا درخت ہے, علیحدہ سے شاخیں ہیں, اور ہر ایک میں اپنا اپنا فروٹ لگا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یسقا بماء واحد, سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, جبکہ ہم نے فضیلت دے دی ہے بعض کو اپنے ٹیسٹ میں بعض چیزوں کے اوپر. یعنی ایک ہی پانی سے چیزیں اگ رہی ہیں, ٹیسٹ میں فرق بھی ہے اور ٹیسٹ میں فضیلت بھی دے دی ہے. کوئی چیز جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹی ہے, ویسے تو ہر چیز ہی ٹیسٹی ہے, لیکن ایک سے ایک بڑھ کے. آپ آم کی اقسام ہی دیکھیں, اس کے ٹیسٹ کو آپ کمپیئر کرنا شروع کریں تو کتنا فرق ہے. پھر آم ورسز دوسرے فروٹ دیکھیں, ان کے ٹیسٹ میں فرق ہے. ایک ایک فروٹ کے اندر کتنی اقسام ہے, ان کے ٹیسٹ کے اندر بھی فرق ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں. اب یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اس کے بعد اینڈ رزلٹ نکالا جا رہا ہے اس سے متعلقہ, کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا, جو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس نے سورج کو, چاند کو اور باقی چیزوں کو کام میں لگا دیا, جس نے پہاڑ جما دیے, اس میں دریا رواں کر دیے, نباتات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی, اور رات کو دن کے ذریعے ڈھانپ لیا, اور زمین میں مختلف قسم کی قطعات بنا دیے, اور باغات بنا دیے انگوروں کے, اور کھیتیاں اور کھجوریں, جبکہ سب کے سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں, اور بعض کا ٹیسٹ بعض کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. اور ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. یہ ساری کی ساری نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا یہ چیز مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے؟ تو وہ اگلی آیت آ رہی ہے, بالکل بھی نہیں. وَإِن تَعْجَبْ, اللہ کچھ بھی کر انسان سکتا ہے. اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے نا, حیرانگی کا اظہار کرنا ہی ہے, فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, تو حیرانگی تو ان لوگوں کے اس قول کے اوپر بنتی ہے جو یہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا, کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا. جو اللہ ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکالنے کے اوپر قادر ہے, وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے دوبارہ سے اس انسان کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا. صحیح بات ہے, بالکل بالکل. اولئک الذین کفروا بربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, اور یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں, آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, آمین. تو گائز انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جس بخوبی سے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے نا, انبلیویبل ہے یار. سیریسلی اللہ کی کائنات کو سمجھنا نا اپنے آپ میں ایک چمتکار ہے, معجزہ ہے. مطلب
کیونکہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اللہ کو سمجھنا, اللہ کی کائنات کو کیسے سمجھنا. سمجھو گے آپ, کس چیز کو سمجھو گے آپ نا, اپنے شریر کو ہی سمجھ لو, وہی بہت بڑی بات ہے. بالکل. اگر اللہ کی کریشن کو سمجھنا ہے نا تو اپنے شریر کو ہی دیکھ لو, کیسے کھانا جاتا ہے, کیسے کھانا پچتا کیسے ہے, کس پچتا ہے, آنتڑیوں سے جاتا ہے, آنتوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے. ہاں. اچھا اللہ نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے, آنتوں سے کھانا جاتا ہے, پھر وہ سٹول جو ہے وہ نیچے سے باہر آ جاتا ہے اور پانی الگ ہو جاتا ہے, جتنا باڈی کو چاہیے ہوتا ہے اتنا باڈی اپنے آپ لے لیتی ہے, باقی یورین کے تھرو باہر نکل جاتا ہے. جتنا خون کڈنی کو چاہیے کڈنی کو پہنچ جاتا ہے, جتنا دل کو چاہیے دل کو پہنچ جاتا ہے, برین, مطلب ہر ٹیشو کو جو چیز چاہیے وہ اس کھانے سے مل رہی ہے. بالکل. اور اندر ٹیشو اپنا کام کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے سب کو کام پہ لگایا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ اندر کے جو ٹیشو وہ خود کام کر رہے ہیں, ان کا بھی برین ہے وہ اللہ نے ہی ڈیولپ کیا ہے. تو سوچو ہمارے شریر میں ہی پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایسے بیکٹیریا ہیں جو ایک جون میں آتے ہیں. جون مطلب جن کا جنم ہوا ہے, یہ بھی ایک 84 لاکھ یونیوں میں سے ایک ہے بیکٹیریا. تو سوچو اگر یہ بیکٹیریا نہیں ہوں گے تو ہمارا کھانا نہیں پچے گا. بالکل. جب ہم گڈ بیکٹیریاز ہمارا کھانا پچاتے ہیں, اگر وہی بیڈ میں بدل جائے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں, ہمیں فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. تو یار اللہ کی نا کائنات کو سمجھنا, سائنس کو آپ پھر سمجھ سکتے ہو, بالکل اللہ کی کائنات کو نہیں سمجھ سکتے بھائی, کیونکہ صحیح بات ہے. سائنس آپ کو اتنا ہی بتا سکتی ہے یا پھر بتا پائی ہے انوینشن, جتنا اللہ نے چاہا ہے, جتنا اللہ نے چاہا ہے. جتنا سائنسدان کون ہے, انسان ہی ہے نا. ہمیں صرف 1% دماغ دیا گیا ہے یوز کرنے کے لیے, اللہ کو سمجھنے کے لیے. بالکل 99% تو دیا ہی نہیں گیا. اس 1% سے ہم جتنی ہماری سوچ پہنچتی ہے اتنی سائنٹسٹ اپنے حساب سے کتابیں لکھ دیتے ہیں, انوینشنز کر دیتے ہیں. اور اللہ نے کوئی بھی چیز کائنات میں پیدا کی ہے نا تو اس کو کام پہ لگا رکھا ہے, کام کر رہا, کوئی نہ کوئی چیز کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. نہیں کائنات چیز نہیں پیدا, چیز کو کام پہ نہیں لگایا, چیز کے پیچھے جو پروسیس ہے نا اس کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں. ایگزامپل کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, دیکھو جیسے ہم ہیں, ہم پہ بھی تو رسپانسبلٹیز ہیں ہر طریقے کی, تو ہمیں بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. تو ہر انسان کو, ہر جیو کو, ہر جنتو کو, ہر چیز کو کائنات نے کام پہ لگا رکھا ہے. اگر ایک بیج ہے اس کو پیڑ بننے کے لیے کام پہ لگا رکھا ہے, پیڑ سے پھل, پھر وہ ریپروسیس ہوتا ہے. پروسیس ہے, یہ ساری پروسیس ہے. مطلب دیکھو جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے, ہم شارٹ کٹ سے کئی بار امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تبھی بولتے ہیں شارٹ کٹ کا کوئی علاج نہیں ہوتا, شارٹ کٹ سے کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ نے اپنی کائنات میں کوئی شارٹ کٹ نہیں رکھا. بالکل. ایک بیج ہے, بیج پہلے دھرتی میں بیجا جائے گا, 3 سے 4 مہینے لگ پھر اس جاتے کو ہیں پانی دیا, پھر اس کو پانی دیا جائے گا, ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بیج کی کوالٹی کیسی ہے. پھر کسان ویٹ کرے گا 4-5 مہینے فصل بننے کے لیے, پھر فصل کو کاٹا جائے گا, کاٹ کے بعد اس کی مشینوں میں اس کی تھریشنگ کی جائے گی, پھر آفٹر دیٹ اس میں سے دانا نکلے گا, دانے کو بھی پروسیس کیا جائے گا, پلانٹس میں بھی. بھائی یہ ساری پروسیس ہے, ایسے ہی ہم جو کھانا کھا رہے ہیں ایسے نہیں, مطلب کتنا بڑا پروسیس ہے پراپر. یہ ندیاں ہیں, تالاب ہیں, کنویں ہیں, پہاڑ ہیں. دیکھو ندیوں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے, برف پگھل رہی ہے پہاڑوں پہ, پہاڑوں سے پانی ہوتا وہ ندیوں میں آ رہا ہے, ندیوں کا پانی پھر وہ ندی پوری سمندر میں جا رہی ہے. اچھا ندی بھی خالی نہیں ہو رہی, پھر دوبارہ پہاڑوں کا پانی پگھلتا جا رہا ہے. اچھا وہی پانی کو سورج اوپر اٹھا رہا ہے, اور بادل بن رہے ہیں, بادل سے بارش ہو رہی ہے, وہ برف بن رہا ہے, وہی پروسیس ہے سارا. مطلب یار آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں نا تو اب پاگل ہو جاؤ گے اگر اللہ کی قدرت کو سمجھنا. وہ سچ میں یار ہم سوچتے نا اس نے کریٹ تو کی ہے, پر وہ کنٹرول کیسے کرتا ہے بھائی. جس نے کریٹ کی ہے نا, جو میں نے سنا ہے کہ اللہ نا پلک جھپکتے ہی 1 سیکنڈ سے بھی کم حصہ ہوتا ہے, جیسے ہم پلک جھپک رہے ہیں, آئیز کو بلنک کرنے کے ساتھ ہی ہزاروں گیلیکسیز کا مطلب کریٹ کر دیتا ہے وہ. تو سوچو یہ گیلیکسیز بڑھ رہی ہیں ڈے بائی ڈے, کم نہیں ہو رہی. تو بھائی یہ انبلیویبل تھنگس ہیں بھائی. میں سلیوٹ کرتا ہوں, تبھی بولتا ہوں وہی اللہ کا نا شکریہ کریا کرو کہ جتنا بھی آپ کے پاس ہے نا وہ اس نے آپ کو جس بھی حالت میں رکھا ہے ٹھیک رکھا ہوا, بہت اچھا رکھا ہوا, سیریسلی آل مائٹی سلیوٹ ہے. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے, سائننگ آف.